लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम बिस्मिल्लाह फअऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस हफ्ते की लास्ट स्ट्रीम है। जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ता ये हमारी 4 स्ट्रीम होती है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और आज हमारी चौथी और आखिरी स्ट्रीम है इस हफ्ते की। इंशाअल्लाह आज भी शेख मोहतरम डॉक्टर नसीम हमारे साथ जुड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सवालात लेंगे और उनके जवाबात शेख मोहतरम देंगे। चूंकि हमारा आज आखिरी दिन है तो जैसे कि आप जानते हैं पहले और आखिरी दिन इब्तिदा में ओपनिंग कमेंट हम लोग रखते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू होता है। तो आज भी इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। शेख अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुके हैं हमारे साथ। शेख मोहतरम को मैं ऐड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बारकल्लाहु फीकुम। शेख आप इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट ले लें शेख, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, निकाह के बाब में गुफ्तगू करते हुए हमें कई हफ्ते बल्कि कई महीने गुजर चुके हैं। बहुत सारे मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला तरतीबवार जारी है। हमारी कोशिश ये है कि उमूमन फ़ुक़हा निकाह के मसाइल को जिस तरतीब से अपनी किताबों में ज़िक्र करते हैं या निकाह का जो प्रोसेस होता है उसकी जो तरतीब होती है हम उसी तरतीब के साथ उन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और हम बात करते करते इस मसले पर पहुँचे हैं कि निकाह की कुछ शक्लें या निकाह की कुछ किस्में ऐसी हैं जो हमारी शरीयत के नज़दीक जायज़ नहीं है, वो हराम हैं। अगर उस शक्ल में निकाह किया जाए तो वो निकाह शरीयत के यहाँ मोतबर नहीं माना जाता है, वो शादी मोतबर नहीं होती है, बल्कि वो शादी मुनाकिद ही नहीं होती है। तो इस तरह के अक़साम का जिक्र हम कर रहे थे। 2-3 का जिक्र हम कर चुके हैं। आज के इस एपिसोड में भी हम इंशाअल्लाह निकाह की एक ऐसी ही किस्म का जिक्र करेंगे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौजूदा ज़माने में एक नई शक्ल के साथ वो सूरत हमारे सामने आई है और वो निकाह है निकाह मिस्यार या ज़वाजे मिस्यार। आप लोगों में से कई लोगों ने ये नाम शायद पहले भी सुन रखा हो कि निकाह की एक शक्ल मौजूदा ज़माने में पाई जाती है, निकाह मिस्यार। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अभी रिवाज में नहीं है, लेकिन ये चीज़ मौजूद है ख़ास तौर से कुछ ममालिक के अंदर। तो इसके मुताल्लिक भी कई लोग सवाल करते हैं और कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और कई लोग इसका जवाब देने में इफ़रात व तफरीद का भी शिकार होते हैं। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि शरीयत के उसूल और ज़वाबित की रोशनी में पहले तो हम निकाह मिस्यार को समझते हैं कि निकाह मिस्यार है क्या, उसमें होता क्या है। दूसरी बात ये कि शरीयत के नज़दीक निकाह मिस्यार का क्या हुक्म है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि निकाह मिस्यार में होता क्या है। निकाह मिस्यार ऐसे निकाह को कहा जाता है कि जिसमें शादी करते वक्त जो मियाँ बीवी हैं दोनों के दरमियान ये बात तय पाए कि जो औरत है या जो बीवी है वो अपने बाज हुकूक से तनाजुल इख्तियार करेगी। जैसे शादी के बाद शौहर के ऊपर कई हुकूक बीवी के तय वाजिब होते हैं जिनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे तफसील के साथ हम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर उसका नानो नफका देना है, खाना, कपड़ा, घर, उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की वो तमाम ज़रूरतें पूरी करना ये शौहर की जिम्मेदारी होती है। या इसी तरह से अगर वो एक से ज़ायद शादी किए हुए है तो बीवियों के दरमियान अदल करना,
یہ سارے اس کے حقوق بنتے ہیں جو کہ شادی کے بعد یہ حق اس کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت شادی کرتے وقت کسی مرد سے کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا کوئی مرد جو ہے کسی عورت سے شادی کر رہا ہے، وہ عورت کہے کہ شادی کے بعد یہ میرے جو حقوق بن رہے ہیں، نان و نفقہ، کھانا کپڑا مکان، میں اس سے تنازل اختیار کر رہی ہوں، میں گیو اپ کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے استطاعت دے رکھی ہے کہ میں اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہوں، میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں، یا کھانے کپڑے کا اپنا جو خرچہ ہے میں اٹھا سکتی ہوں، یا اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اگر آپ ان کو سامنے والی کو آپ 2 دن دے رہے ہیں تو مجھے 1 ہی دن دیجئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس سے تنازل اختیار کرتی ہوں۔ اگر اس شرط کے ساتھ شادی ہوتی ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق سے جو شوہر کے اوپر واجب ہونے والے ہیں ان سے تنازل اختیار کر لیتی ہے، تو ایسی شادی کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو نام ہے یہ نیا نام ہے، اس لیے اگر کوئی اس نام سے جا کر کے پرانی فقہ کی کتابوں میں اس نکاح کو ڈھونڈے گا تو اس کو نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ موجودہ زمانے میں 10-20 سال 25 سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں فقہی مسائل پر بات ہوئی ہے، ان کتابوں میں تو آپ کو یہ نام ملے گا، لیکن اس سے پہلے کی کتابوں میں آپ کو یہ نام بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہماری شریعت میں اصل اعتبار حقیقت کا ہوتا ہے، نام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات یہاں پر یہ جان لیں کہ یہ نام گرچہ نیا ہے لیکن کسی نہ کسی شکل میں نکاح کی یہ نوعیت پرانے زمانے میں موجود ہے، یہ دوسرے نام سے موجود ہے۔ جیسے فقہ کی کتابوں میں جو طلبۃ العلم ہماری گفتگو سن رہے ہیں، جب وہ فقہ کی کتابوں میں سرچ کریں گے تو ان کو زواج النہاریات یا زواج اللیلیات کے نام سے یہ مسئلہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ شادیاں ایسی کرتے تھے لوگ کہ باقاعدہ بیوی کے ساتھ یہ شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کو ٹائم صرف رات میں دے پاؤں گا، دن میں میں اس طرح سے بیزی یا مشغول ہوں، کہیں مرتبط ہوں کہ میں دن میں نہیں آ سکتا، یا میں آپ کو صرف رات میں ٹائم دے پاؤں گا، دن میں نہیں آؤں گا، یا دن میں ٹائم دوں گا رات میں نہیں آؤں گا۔ تو لیل مانے رات ہوتا ہے، نہار مانے دن، تو جس حساب سے وہ شرط ہوتی تھی اسی طرح اس کا نام دیا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی یہ شکل، یہ صورت کسی نہ کسی شکل میں پہلے زمانے میں بھی موجود تھی، لیکن اب زیادہ اہم بات یہ جاننا ہے کہ ہماری شریعت کا کیا موقف ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی شادی ہوتی ہے تو ہماری شریعت کی نگاہ میں کیا وہ شادی معتبر ہوگی، کیا ایسی شادی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب 2 ٹوک میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، کیونکہ نکاح مسیار کی کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ صورتیں جائز نہیں ہیں، اس لیے دونوں باتوں پر الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ کس طرح سے شادی ہو تو وہ جائز ہوگی، کس طرح سے شادی ہو تو جائز وہ نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہماری گفتگو جب نکاح کے مسائل پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ نکاح کے لیے، نکاح کے اندر کچھ شروط ہوتے ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نکاح شریعت نے جو شروط اور ارکان طے کر رکھے ہیں نکاح کے لیے، نکاح اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کے شروط اور ارکان پائے جائیں گے۔ اگر نکاح کے شروط اور ارکان نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، اگر ان چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے نکاح میں تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ کسی بھی عقد کے صحیح ہونے کے لیے اس عقد کے شروط اور ارکان کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے جو موانع ہیں ان کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ یہ بات ہم قدر تفصیل کے ساتھ نکاح کے ابتدائی مسائل میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب یہاں نکاح مسیار کو ہم دیکھتے ہیں تو نکاح مسیار کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک نکاح مسیار وہ نکاح جس میں نکاح کے تمام شروط اور ارکان پائے جا رہے ہیں، جیسے نکاح کے لیے شرط ہے کہ میاں بیوی کی تعین ہونی چاہیے، نکاح کے لیے شرط ہے
कि वली का पाया जाना जरूरी है। निकाह के लिए शर्त है कि दोनों तरफैन की, मियां बीवी की रजामंदी जरूरी है। निकाह के लिए शर्त है कि निकाह का ऐलान हो, मख्फी तौर से निकाह ना किया जाए, चुपके चुपके निकाह ना किया जाए, उसका ऐलान हो शादी का। ये तमाम शुरूत हैं निकाह के। अगर इन तमाम शुरूत के साथ निकाह मिस्यार किया जा रहा है तो वो निकाह मिस्यार जायज है। यहां पर एक और अहम बात याद रखें कि हमारी शरीयत ने शादी ब्याह के लिए उसके कुछ अहदाफ और मकासिद हैं। हमारी शरीयत के जो अहकाम हैं उन अहकाम के कुछ बुनियादी मकासिद हैं। जब आप वो काम करो तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। अगर वो मकसद हासिल करना आपका मकसूद नहीं है बल्कि मकसद आपका कुछ और है तो वो काम आपका शरीयत की निगाह में मोतबर नहीं होगा। तो निकाह के कई मकासिद में से एक मकसद ये है कि निकाह इस नियत से किया जाए कि मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मकसद ये नहीं होगा कि हम आगे इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से निकाह का एक मकसद ये है कि नौए इंसानी की नस्ल को आगे बढ़ाना है। निकाह का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि फकत टाइम पास करना है। नस्ल इंसानी को बढ़ाना भी निकाह के मकासिद में से है। अब अगर कोई निकाह मिस्यार इस शर्त पर हो रहा है कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और हमारा मकसद तनासुल और नस्ल इंसानी की अफजाइश भी है और निकाह के तमाम अरकान शुरूत पाए जा रहे हैं, वली भी है, ज़ौजैन की रजामंदी भी है, उसका जो है ऐलान भी किया जा रहा है, निकाह के अंदर महर भी है, ये सारी चीजें हैं, तो फकत औरत का अपने बाज हुकूक से तनाजुल कर लेना इस निकाह को नाजायज नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो चीज आपका हक है अगर आप चाहो तो उसे लो, चाहो तो ना लो। जैसे नानो नफका, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बीवी का हक है। अब अगर वो खुद से सामने आगे आके कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, तो उसको हक है कि वो मना कर सकती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तनाजुल इख्तियार कर रही हूं। जैसे आपका अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर कोई हक बनता है, आप सामने आकर के बगैर किसी जोर जबरदस्ती के खुद कह दो कि मुझे नहीं चाहिए, जो है मैं उसे माफ करता हूं, तो जाहिर है दुनिया का कोई निजाम और कानून नहीं कहता है कि आप माफ नहीं कर सकते। यहां तक कि निकाह के बाब में आप देखेंगे कि महर, जब शादी हो गई तो महर औरत का हक है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर से कहा है कि अगर वो औरत महर का कुछ हिस्सा अपने शौहर को दे दे तो दे सकती है, या अगर वो चाहे कि पूरा महर माफ कर दे तो माफ कर सकती है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, मजबूरी में नहीं, अपनी राजी खुशी से औरत महर भी माफ कर सकती है, लेकिन पहले शादी के पहले नहीं, शादी के बाद। तो जो चीज औरत का, बीवी का हक है, उसको वो चाहे तो गिव अप कर सकती है, उसे माफ कर सकती है, उससे उस निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर निकाह मिस्यार के अंदर उसके अरकान और शुरूत पाए जा रहे हैं, निकाह के जो मकासिद हैं उन मकासिद को पूरा करने के लिए निकाह मिस्यार किया जा रहा है, तो निकाह मिस्यार सही है। उसको मिस्यार का नाम दे देने से वो नाजायज नहीं हो जाएगा, वो निकाह ही है, आप उसको कोई भी नाम दे दो। तो ये तो पहली सूरत हुई, निकाह मिस्यार की पहली सूरत हुई। दूसरी सूरत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जैसे निकाह मिस्यार हो रहा है, उसमें जो है अगर मान लीजिए वली नहीं है, औरत अपनी मर्जी से जाके शादी कर रही है बगैर वली के, या औरत का वली औरत की शादी बगैर उसकी रजामंदी के कर रहा है, या इसी तरह शादी वो चोरी चुपके की जा रही है, उसका ऐलान नहीं किया जा रहा है, या दोनों का, मियां बीवी का मकसद सिर्फ टाइम पास करना है, उनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना है और ऐसा नहीं है कि वो उनकी नीयत हमेशा शादी के बंधन में बंधे रहने की है, उनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना है। अगर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं तब निकाह मिस्यार सही नहीं होगा, वो नाजायज होगा। अगर शुरूत में से कोई भी शर्त ना पाई जाए,
अरकान में से कोई भी रुकन ना पाया जाए, निकाह के जो मकासिद हैं अगर वो मकासिद पूरा करना नियत ना हो तो निकाह मिस्यार सही नहीं है, वो जायज नहीं है ऐसा निकाह। जैसे ये बात खास तौर से जानना इसलिए जरूरी है कि निकाह मिस्यार में कई दफा ये देखने में आता है कि कोई आदमी कहीं अजनबी जगह पर गया, उसको कुछ दिनों तक वहां रहना है, पढ़ाई करने के लिए या तिजारत के लिए, किसी और मकसद से जॉब करने के लिए। अब वो सोचता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए लाओ शादी कर लेता हूं। अब वो किसी औरत के साथ बाकायदा इत्तेफाक करता है, वो औरत मालदार है, गनी है, उसको जरूरत नहीं है नानो नफका की। अब वो शादी कर लेते हैं, उसके दिल में पहले से है, बल्कि बसा औकात दोनों जानते हैं कि हम ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, या दोनों का मकसद ये है कि हम बच्चे नहीं करेंगे। अगर इस तरह की चीजें हैं, और बल्कि बहुत सारे निकाह मिस्यार में तो ये होता है कि उस निकाह को चोरी चुपके किया जाता है, वो चोरी चुपके शादी कर लेते हैं, मुआशरे में किसी को नहीं बताएंगे, और वो शादी चल रही, क्योंकि बीवी को घर तो लाना नहीं है, वो अपने घर में रहेगी, तो जब टाइम पाए उसके पास चले गए, अब किसी को बताना नहीं है। अगर इस तरह का हो रहा है तब ये जायज नहीं है। प्रॉपर तरीके से जिस तरह से आपकी बीवी होती है उस तरह से उसको रखना है, तभी निकाह मिस्यार जायज है। गरचे उस औरत ने अपने बाज हुकूक से तनाजुल इख्तियार कर लिया है तो कोई बात नहीं है, वो उसका हक है, इख्तियार कर सकती है, लेकिन जो उसके आम शुरूत और अरकान और मकासिद हैं वो पाए जाने चाहिए, तभी निकाह मिस्यार ये जायज होगा। यहां पर बाज उलमा ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन सही बात यह है कि उस इख्तिलाफ के अंदर कोई दम नहीं है। अगर निकाह के जो उसूल और जवाबित हैं शरीयत के नजदीक, उन उसूल और जवाबित के रोशनी में अगर आप परखेंगे तो यही दोनों सूरतें बनेंगी और यही उसका हुक्म निकलेगा जो अभी मैंने जिक्र करने की कोशिश की। देखिए, निकाह मिस्यार के बाज दफा फवायद भी हैं बाज मुआशरों में। जैसे फर्ज कर लीजिए, अभी दुनिया के कई मुआशरों में, बल्कि कई दफा अपने यहां भी ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई तिजारत नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी मालो दौलत नहीं है। अब जाहिर है शादी करने के लिए बीवी आएगी, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे? अब कोई नेक सालेह नौजवान है तो जाहिर है वो चाहेगा कि मैं जब बीवी की जिम्मेदारियां पूरी कर ले जाऊं तभी निकाह करूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कैसे करूं? तो इसकी वजह से कई दफा शादी करने में ताखीर होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, या बहुत सारी, और जाहिर है जब लड़के शादी नहीं करेंगे अपनी मजबूरियों की वजह से, तो जो लड़कियां हैं वो कहां जाएंगी? भाई शादी तो लड़के की किसी लड़की से होनी है। अगर किसी समाज में बेरोजगारी आम हो जाए तो लड़के शादी नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर है जब वो शादी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। या बहुत सारे मुआशरों में महर वगैरह को लोगों ने इतना महंगा बना दिया है कि नौजवानों को शादियां करने में परेशानी होती है। तो पता चलता है कि वो भी गैर शादीशुदा बैठे हुए हैं, लड़कियां भी कवारी बैठी हुई हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है। तो बहुत सारी औरतें, लड़कियां ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना दे रखा होता है कि वो अपना खर्चा उठा सकती हैं। अब इन सूरतों में वो आगे बढ़ करके अपने हक से तनाजुल अख्तियार कर लेती हैं कि आप शादी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, हम दोनों इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे शरीयत के मुताबिक, आपके पास पैसा नहीं है, मैं अपने हक से तनाजुल अख्तियार कर रही हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो आप बताइए कि क्या इसमें अच्छाई है या बुराई है? लेकिन इस शर्त के साथ, वो जो मैंने शर्त जिक्र किए कि वो चोरी चुपके वाला, चोरी चुपके, अच्छा काम चोरी चुपके नहीं होता है, अच्छा काम जो है अलल ऐलान होता है, जो लीगल काम होता है वो चोरी चुपके नहीं होता है। तो शादी भी लीगल उसी वक्त होती है जब वो अलल ऐलान हो, सारे लोग जाने। बाद में बहुत मसाइल आएंगे जो है अगर चोरी चुपके वाली चीज होगी तो, जैसा कि हम कई बार इसी प्रोग्राम में जिक्र भी कर चुके हैं। तो निकाह मिस्यार के कई दफा उसके फवायद हैं, पॉजिटिव चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों से फायदा उस वक्त होगा जब उसके अंदर जो नेगेटिव पहलू हैं उनको ध्यान में रखा जाए और उनसे बचा जाए।
ایسا نہ ہو کہ بددین قسم کے لوگ اس کو برائی کرنے کا ذریعہ بنا لیں اور وقتی شادیاں ہونے لگیں. اس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور جو شادی کے مقاصد ہیں وہ حل نہیں ہوں گے بلکہ بے حیائی عام ہوگی. تو نکاح مسیار اگر شریعت کے ضوابط کے مطابق کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. اس کو آپ چاہے نکاح مسیار کا نام دو یا کوئی اور نام دے لو. لہذا شادی کو اس کا الگ الگ نام دینے سے اس کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اگر شادی لیگل ہے تو اس کو کوئی بھی نام دے دو, وہ جائز ہے. اور اگر انلیگل ہے تو چاہے جتنا خوبصورت آپ نام دے دو وہ انلیگل ہی رہے گا شریعت کی نگاہ میں. جی شیخ ارشد. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت اہم مسئلے پر آپ نے روشنی ڈالی اور بہت حساس مسئلہ ہے شیخ یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بسم اللہ. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے لنک پیسٹ کر دی ہے ہمارے کمنٹ میں اور اس کو پن بھی کر دیا ہے. آپ لوگ ڈائریکٹ اس لنک سے ہماری اسٹریم میں جوائن ہو سکتے ہیں اور شیخ محترم سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو شیخ کے جواب میں یا کوئی اور چیز اس میں پوچھنی ہو تو آپ وضاحت کے ساتھ شیخ سے پوچھ سکو. تو بہتر ہوگا کہ لنک سے ڈائریکٹ آپ اسٹریم میں ایڈ ہو جائیں. انشاءاللہ جو لوگ اسٹریم میں ایڈ رہیں گے ہم ان کو ترجیح دیں گے دوسرے لوگوں پر کمنٹس پر. لہذا آپ لوگ ایڈ ہوئیے اور جو ہے آپ لوگ ضرور جو ہے لنک سے ایڈ ہو کر کے سوال کیجئے. خصوصاً وہ بھائی جو کل آئے تھے لیکن ان کا سوال نہیں ہو پایا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھائی ہے جن کا کل سوال نہیں ہو پایا تھا. پہلے انشاءاللہ میں ان لوگوں کو لوں گا اور پھر ہم لوگ بائی آرڈر جیسے ہے ویسے ہم لوگ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹریم میں ایک سسٹر ہے, سسٹر ام صفیہ. میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ام صفیہ, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جی آپ میوٹ ہے, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ جیسے بھائیوں کے ساتھ ہے بہنوں کا بھی حصہ رہتا ہے جائیداد میں. جی تو جیسے بہن اگر معاف کر دے, بھائی دے رہا بہن معاف کر دے تو کیا معاف ہو سکتا ہے؟ جی شیخ. جی بسم اللہ. دیکھیے یہ عام اصول آپ یاد رکھیں, بلکہ دنیا کے نظام میں بھی یہ اصول ہے. یہ اصول فطرت کے چونکہ بالکل مطابق ہے کہ آپ کا کوئی بھی حق جو بنتا ہے وہ حق جو ثابت ہو چکا ہے, وہ حق نہیں جو بعد میں ثابت ہوگا. جو حق آپ کا ثابت ہو چکا ہے, آپ کا حق بن رہا ہے کسی کے اوپر, آپ اس سے گیو اپ کر سکتے ہیں, آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی دباؤ میں آپ معاف کر رہے ہیں, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مجبوری میں آپ معاف کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کھونے کا آپ کو خطرہ ہے. جب آپ میراث کو معاف کر رہے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں میراث میں اپنا حق لوں تو بھائی میرا مجھ سے رشتہ توڑ لے. جی یہ گویا کہ اگر اس طرح سے معاف کوئی کر رہا ہے تو وہ معاف کرنا نہیں ہوا. معاف کرنے کا مطلب تو بالکل راضی خوشی, آپ کے پاس مکمل سارا آپشن کھلا ہوا ہے, آپ معاف کر دیں. تو کوئی وارث, بہن ہی نہیں کوئی بھی وارث, جیسے آپ کے والد کی وفات ہو گئی, وفات ہوتے ہی ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ان کے جتنے ورثہ ہیں, جو بھی لوگ موجود ہیں ورثہ میں, ان سب کا حق بن جاتا ہے وفات ہونے کے فوراً بعد. اب ان میں سے کوئی بھی وارث, چاہے وہ بھائی ہو, بہن ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی وارث ہو, وہ اپنا حق نہیں لینا چاہتا ہے. وہ کہہ دے, اپنا ہاتھ اٹھا دے کہ مجھے نہیں چاہیے. اب نہیں چاہیے کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنے ورثہ ہیں اب وہی لوگ جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس کو ایسے مان لیا جائے گا جیسے اگر کوئی آدمی کی وفات ہوئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, 2 بیٹے تھے. ایک بیٹی نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, وفات کے بعد اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, راضی خوشی سے, کسی مجبوری میں نہیں. اب گویا کہ وارث ہونے والی ایک ہی بیٹی ہے,
اور 2 بیٹے ہیں, یعنی اس کو جی. کل عدم مان لیا جائے گا, اور اس کو کل عدم مان کے باقی ورثہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں گے. لیکن یہ بات دھیان رکھے, میں اس کو انڈر لائن کر کے بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاف کرنا ہے یہ کسی مجبوری اور دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے. اور عام طور سے معاشرے میں جو بہنیں کہتی ہیں میں نے معاف کر دیا, آپ اگر اس اسٹڈی کریں گے اس کیس کی تو آپ کو پیچھے کئی سارے ایسے عوامل اور اسباب ملیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے معاف نہیں کیا ہے بلکہ وہ مجبور تھی معاف کرنے کے لیے. تو آدمی مجبوری میں جو کرتا ہے اس کو رضامندی نہیں کہا جاتا ہے. جیسے بہن سوچتی ہے, میں نے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ بھائی زبان سے تو نہیں بولے گا لیکن اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ اگر تم نے میراث لے لیا تو آج سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے بہن بیچاری وہ مجبوراً معاف کرے گی کہ بھائی میرا ہے, اس سے زندگی بھر کے لیے کون رشتہ توڑے گا. یا اگر وہ منہ بنایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ کہے گی, مجبوری میں کہتی ہے میں نے معاف کیا. اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں. میں ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہوں ارشد بھائی, میں ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ پراپرٹی بہن کے, جب بھائیوں سے کہو کہ بہن کو آپ حصہ کیوں نہیں دیتے ہو اپنے والد کی جائیداد میں, تو کہتے ہیں میری بہن نے لیا ہی نہیں, معاف کر دیا. میں کہتا ہوں کہ وہ جو پراپرٹی ہے 10 20 50 لاکھ کی, وہ اپنی بہن کے نام آپ لکھ دو, اس کو لے جا کر کے دے دو, کیش کی شکل میں لے جا کر کے اس کے گھر دے دو, زمین کی شکل میں جا کر کے اس کے نام سے رجسٹریشن کرا دو, اس کو پتہ بھی نہ چلے, کاغذات وغیرہ لے جا کر کے اس کو دے دو. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا 1 2 سال کے بعد کیا آپ کو واپس دیتی ہے. جی تب ہم کہیں گے, مانیں گے کہ ہاں اور اس نے رضامندی سے دے دیا. یہ سب بہانے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین دلوں کا حال بھی جانتا ہے. کسی کا مال حرام طریقے سے کھانا اور ہیلے بہانے سے کھانا, ایسا آدمی 2 مجرم ہے. ایک تو حرام کھا رہا ہے, دوسرا اس حرام کو ہیلے بہانے سے حلال بنا رہا ہے, تو وہ ڈبل مجرم ہے ایسا آدمی. اس لیے یہ جو بہن نے سوال کیا, ہو سکتا ہے کہیں 1 لاکھ 2 لاکھ میں 1 آدھ کیس ایسا مل جائے کہ بہن ہنسی خوشی معاف کر دے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. اگر وہ اتنا معاف کرنے والی ہے تو اس کو کہہ دو کہ اپنے پاس جو رکھی ہوئی ہے گھر پہ 10 20 لاکھ کے زیورات, اس میں سے آدھا جو ہے دے دے آپ کو, تب ہم جانے کہ وہ اتنی زیادہ مہربان ہے. تو یہ معاف کرنا بہت سارے سماجی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو لوگ معافی کا نام دیتے ہیں. جی سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کافی تفصیل سے الحمدللہ شیخ نے جواب دیا اس کا. سسٹر ام صفیہ, آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں دوسرے بھائی کو ایڈ کر سکوں. ٹھیک ہے سسٹر, انمیوٹ کریں سسٹر, آپ اس کے بعد بولیں, آپ میوٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے, امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا. جی سسٹر بولیے, کچھ بولنا ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر. نہیں, جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹریم میں جڑنے کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک بھائی ہے محمد گلویش, کیونکہ کل بھائی جڑے تھے لیکن سوال نہیں ہو پایا تھا بھائی کا. تو محمد گلویش بھائی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی بھائی فرمائیں. جی محمد گلویش بھائی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ کو سوال پوچھنا ہو تو آپ جلد سے جلد پوچھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے ساتھ زکریا بھائی ہیں, زکریا احمد, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ہمارا سوال فلسطین کے بارے میں ہے, کیا پوچھے سوال؟ پوچھیے. اگر کوئی فقہی مسئلہ ہوگا تو جواب دیں گے انشاءاللہ, سیاسی مسئلہ ہوگا تو مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ جی, اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں. اگر کوئی ظالم ہے, آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی زبان سے نہیں حل ہے, تو اس کا حل صرف ڈنڈا ہے. جی ہے نا, اس کا حل صرف ڈنڈا ہے. آپ قوت بنائیے, اس کا حل نکل آئے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے سسٹر کا جواب ہو گیا ہوگا.
سسٹر آپ کا اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، ورنہ میں آپ کو ریموو کر کے ٹھیک ہے سسٹر کا مائک نہیں ہو رہا. میں یونس ابن رحمت اللہ بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی فرمائیں. یونس میں جی شیخ، شیخ تالی بجانا، چٹکی بجانا اور سیٹی بجانا یہ جائز ہے کیا شیخ؟ جزاکم اللہ خیر. کہاں پہ بجانا چاہتے ہیں؟ نماز کے باہر شیخ، نماز میں نہیں، نماز کے باہر. یعنی تالی بجانا یہ جو عورتوں کا اگر کوئی امام کچھ غلطی کرے تو اس پر یہ حکم ہے شیخ. آپ نے دیکھے، عمومی بات کر رہے ہیں شیخ، آپ نے آلریڈی نماز کو اس سے الگ کر دیا، تو گویا کہ اب ہماری بات نماز کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے. آپ نے تالی بجانے کی، چٹکی بجانے کی اور بات کی، تو یہ جائز ہے، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. کئی سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. بھائی عورتوں کو تالی بجانا کے لیے کب کہا گیا ہے؟ وہ نماز کا مسئلہ ہے. وہ نماز میں کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے تسبیح پڑھیں گے امام کو یاد دلانے کے لیے، مرد جو ہے تالی بجائے گی. تو وہ نماز کی بات ہے، نماز کے باہر نہیں ہے کہ تالی بجانا عورتوں کی علامت ہے یا ان سے مشابہت ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اور تمام دنیاوی امور میں اصل اباحت ہے. اگر عدم جواز کی کوئی دلیل جب ہمیں مل جائے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ چیز ناجائز ہے. تو عدم جواز کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ظاہر ہے جیسے کوئی آدمی کہے تالی، ایک آدمی بغل میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہے مجھے تالی بجانا ہے، تو ہم یہاں کہیں گے اس کو ڈسٹرب مت کرو. اب یہاں پر تمہارا تالی بجانا صحیح نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ پر تالی بجا رہا ہے، دوسروں کو کہیں پر کوئی درس ہو رہا ہے، اب یہاں آ کے کوئی تالی بجانے لگے، ہم کہیں گے تمہارا یہاں تالی بجانا جائز نہیں. تو ایک ہے فی نفس ہی تالی بجانا، اور وہ تالی کہاں پر بجانا، کن حالات میں بجانا، کس مقصد سے بجانا، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ فی نفس ہی تالی بجانے پر کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے. اور وہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے وہ نماز کی بات ہے. شیخ تو کچھ علماء کا یہ رائے تھا شیخ کہ یہ کفار کا عمل تھا تالی بجانا اور سیٹی بجانا. تو اس کے کب مطلب شیخ اب نہیں بتائیے، وہ تالی کب بجاتے تھے اور سیٹی کب بجاتے تھے؟ وہ جب ان کی عبادت کا سمے ہوتا تھا نا شیخ، تو ان کی عبادت کے لیے وہ. تو ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ مسجد میں جا کر تالی مت بجائیے. تو وہی میں نے کہا نا کہ وہ کب بجا رہے ہیں، کس مقصد سے بجا رہے ہیں، کن حالات میں بجا رہے ہیں، اس پر ڈیپینڈ. ہم ایک عام بات بتا رہے ہیں. تالی بجانے وہ عبادت کے لیے بجاتے تھے، وہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بجاتے تھے. وہ آپ کو نہیں کرنا، وہ جائز نہیں ہے بھائی. جیسے ہم نے کہا روٹی کھانا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسرے کی روٹی چوری کر کے کھانا جائز ہے. ہم روٹی کھانے کی بات کر رہے ہیں نا. جی بولیے. جی شیخ وہی شیخ، اس میں وہ سیٹی بجانے کا بھی شیخ، وہ کچھ ٹیکسی بلانے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں شیخ. تو یہاں پر یہ بھی جائز ہے نا شیخ یہ عمل؟ مطلب دیکھیے ہماری شریعت میں موسیقی سے منع کیا گیا ہے. تو اگر سیٹی موسیقی کی شکل کی ہے تو نہیں جائز ہے. مزمار، جیسے مزمار ہے، مزمار عربی میں ایک ورڈ ہے، وہ کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو شیخ ارشد؟ بانسری. ہاں جی. تو بانسری بھی سیٹی کی، اگر اس کی آواز آپ دیکھیں گے تو سیٹی سے ملتی جلتی ہے آواز. تو اگر سیٹی کی آواز بانسری جیسی ہے تو نہیں جائز ہے. تب ہم وہ کہیں گے کہ یہ میوزک ہے. ہر وہ آواز جو میوزک سے مشابہ ہو، چاہے وہ آواز منہ سے ہی کیوں نہ نکالی جائے، وہ جائز نہیں ہے. جی شیخ لاسٹ یہی اس پر بول کے جاتا ہوں شیخ. تو یہ مکروہ میں نہیں گرے گا نا شیخ یہ تین بھی؟ بھائی مکروہ ایک شرعی حکم ہے، جیسے واجب حرام ایک شرعی حکم ہے، اسی طرح مکروہ بھی ایک شرعی حکم ہے. تو شرعی حکم شریعت کی دلیل سے ثابت ہوگا، بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوگا. جی شیخ یہی واضح کرنا تھا شیخ. کچھ علماء اس کو مکروہ بول رہے تھے، تو بس یہی کلیریفیکیشن چاہیے تھا آپ سے. جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا. بارک اللہ فیک.
بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اچھا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے جو لوگ اسٹریم میں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے تو آپس ہی میں لوگ فتوے دے رہے ہیں شیخ. مطلب وہاں پر کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو لوگ کمنٹ میں اس کا جواب خود ہی ڈال دے رہے ہیں. دیکھیے سوال یہاں پر شیخ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ خود مفتی نہ بنے بلکہ سوال یہاں ہم لوگ شیخ کے سامنے پیش کریں گے, شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بلا وجہ آپ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات ہرگز نہ دیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک بھائی ہے محمد, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں بھائی. جی میرے 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی فرمائیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تصویر ہے وہ کسی دیوار پہ چسپاں کرنا یہ ہارڈ فارم میں, تو اس پہ شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ کسی جاندار کی تصویر جو دیکھیے چسپاں کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ بعد میں آئے گا. اس سے پہلے اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تصویر کا کیا حکم ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت کے متعدد نصوص میں, متعدد حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے کی, تصویر رکھنے کی سخت وعید ذکر کی ہے. ایسے آدمی کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ تصویر کے اندر روح پھونکو, اور مختلف قسم کی سزائیں ہیں. اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ تصویر بنانے میں اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کی ایک مشابہت پائی جاتی ہے, مداحات خلق اللہ. لیکن یہاں پر علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ اس تصویر سے کیا مراد ہے. تو اگر کوئی تصویر ہاتھ سے بنائی جا رہی ہے, جیسے ہم پینٹ کرتے ہیں, جی اگر کوئی تصویر پینٹ کی جا رہی ہے ہاتھ سے تو یہ اس میں داخل ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. اگر کوئی تصویر اسٹیچو کے شکل میں بنائی جا رہی ہے, جیسے پتھر سے, لکڑی سے, مٹی سے بناتے ہیں بہت سارے لوگ, تو وہ بھی حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں کیمرے سے جو تصویر لی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو پینٹ تو نہیں کیا جاتا ہے, اور نہ ہی اس کو نہ ہی وہ کوئی ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ, جیسے ابھی موبائل کے اندر جو تصویر ہے کیا آپ اس کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, وہ ایک عکس ہے. تو اس کو نہ تو پینٹ کیا جاتا ہے نہ تو وہ کوئی اسٹیچو ہے. تو لہٰذا یہ موجودہ زمانے میں کیمرے سے لی جانے والی تصویروں کے بارے میں شدید اختلاف ہے. علماء 2 طرح کی رائے میں بٹے ہوئے ہیں. کئی سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے, لیکن بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. بہت سارے محققین علماء نے بھی کہا کہ یہ بھی اس میں داخل ہے, لیکن بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ جو شرائط ہیں اس تصویر کے جس کی حرمت آئی ہے, یہ ابھی جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے. جیسے شیخ ابن عثیمین ایک بہت بڑے عالم ہیں موجودہ زمانے کے, ان کی وفات ہو چکی ہے. شیخ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ کیمرے سے یا جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں یہ اس حرمت میں شامل نہیں ہے. ان پر ان تصویروں کا اطلاق نہیں ہوگا جن کی حرمت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں. جی لیکن پھر بھی آدمی اپنے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرے. اگر کوئی آدمی احتیاط کا راستہ اختیار کرتا ہے اور صرف ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ میں زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں. اب اسی کی روشنی میں آپ تصویروں پر حکم لگائیے. اب دیوار کا چاہے مسئلہ ہو, چاہے کپڑے پر رکھنے کا مسئلہ ہو, یا ٹیبل پہ رکھنے کا مسئلہ ہو, اسی بنیاد پر اس پر حکم لگایا جائے گا. اب اگر کوئی ہاتھ سے پینٹ کی ہوئی تصویر دیوار پہ لگاتا تو ظاہر ہے وہی تصویر ہے. اگر کوئی اسٹیچو لگاتا ہے وہی تصویر ہے. کیمرے والی اگر تصویر ہے تو میں کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کیجیے, گرچہ وہ اختلافی مسئلہ ہے. دیوار پہ آپ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے, آپ مت لگائیے. میری نصیحت شرعی حکم سے قطع نظر نصیحت یہ ہے کہ آپ دیوار پہ مت لگائیے, گرچہ اس کو بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے, لیکن اس کی آپ کو قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس سے آپ دیوار پہ اگر آپ خوبصورتی کے لیے لگانا ہے تو غیر جاندار کی تصویر, اچھے اچھے مناظر ہوتے ہیں, آپ وہ لگائیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی محمد تو شیخ اس میں
تو شیخ اس میں جو ہے وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصویر بھی آ گئی. تو میں نے یہی تو کہا ہے اللہ کے بندے. شیخ نے کہا نا ضرورت، اگر آپ کو اشد ضرورت ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلا ضرورت بلا وجہ استعمال نہ کریں. بلکہ دیکھیے جن علماء نے ڈیجیٹل تصویروں کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے جو کہ بڑی تعداد ہے علماء کی، انہوں نے یہ سب بھی قید نہیں لگایا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے، انہوں نے مطلقاً جائز کہا ہے. جی محمد بھائی. میرا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں، یہ سلفی کہتے ہیں کچھ، یعنی یہ مختلف جو لیبل اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ سلف سے ایسا کہنا ثابت نہیں ہے، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تو اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہتے تھے. تو یہ جو لیبل ہے مختلف، چاہے کہ وہ نام اچھے ہیں لیکن وہ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے یا انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا دکھاوا کرنے کے لیے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. سوال واضح ہے آپ کا محمد بھائی، سوال واضح ہے. آپ جواب سنیے. دیکھیے اگر کوئی آدمی اوریجنل اسلام پر عمل کر رہا ہے، اوریجنل اسلام کیا ہے؟ اسلام کا اصل سورس کیا ہے؟ اسلامی احکام کا. اسلامی احکام کا سورس ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اس طرح سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ نے، سلف صالحین نے جس طرح سے سمجھا ہے اس طرح سے سمجھنا ہے. قرآن اور احادیث کے اندر بہت سارے اصول جو بتائے گئے ہیں فنڈامنٹل، ان پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے اصولوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سمجھ کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اب وہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان ناموں کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ سارے لوگ اسی پر عمل کرتے تھے، ان ناموں کی ضرورت نہیں تھی. ان ناموں کی ضرورت اس وقت پڑی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ گمراہ ہونے لگے، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو لانے لگے. بھائی جیسے روافظ ہیں، کیا رافضی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ سنی لوگ روافظ کو روافظ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جب اس کی ضرورت پڑی تو نام رکھا گیا، جب اس کی ضرورت پڑی تو نام رکھا گیا. اسی طرح سے جب اہل بدعت آئے، قرآن اور حدیث کے مقابل میں بہت سارے رجال، بہت سارے لوگوں کی آرا کو وہ مقدم کرنے لگے، تو وہاں پہ ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں نے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے لیے اہل الاثر کا لقب اختیار کیا، اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا. بعد میں چیزیں اور گنجلک ہوتی گئیں تو جب ضرورت پڑی تو اہل الحدیث کا استعمال کیا. یہ محدثین کے زمانے سے اہل الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے جو نام ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ جو نام ہے یہ نام اسلام کا حصہ ہے. نام کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، جیسے میرا نام محمد نسیم ہے، شیخ کا نام ارشد ہے. یہ نام کی ضرورت کیوں ہے ہم کو؟ تاکہ ہماری پہچان ہو سکے کہ یہ ارشد ہے یا نسیم ہے. تو نام یہ جو ہے، نام اسلام کا حصہ نہیں ہے. نام تمیز کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے نام رکھا گیا ہے، ورنہ نام شریعت کا حصہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیے، بس آپ کتاب و سنت پر عمل کیجئے. اب جیسے یہ قلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو قلم کہا جاتا تھا، آپ اس کو پین کیوں بولتے ہیں بھائی؟ بھائی قلم کی بھی بہت ساری قسمیں آ گئی، پینسل آ گئی، بہت ساری قسمیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہم پین بولتے ہیں اس کو ہم دین کا سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے. نام کی ضرورت ہم کو پہچان کے لیے پڑتی ہے. جب آپ کی پہچان دھندلی ہونے لگے گی تب آپ کو اپنے لیے کوئی نام اختیار کرنا پڑے گا تاکہ غلط لوگوں سے آپ تمیز کر سکیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں یہ ہوں. اس لیے اہل سنہ، اہل الاثر، اہل حدیث، ان ناموں کی ضرورت اس لیے پڑی. ورنہ اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ استعمال مت کیجئے. بھائی جیسے اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلفی کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں
اور سلف صالحین کا جو منہج تھا کتاب و سنت کو سمجھنے کا، اس منہج کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے ہم سلفی ہیں۔ بھائی کوئی آدمی ممبئی سے ہے تو اپنے آپ کو ممبئی کر کے بولتا ہے، کیوں بولتا ہے؟ اپنی نسبت کرتا ہے ممبئی کی طرف، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ اپنی پہچان کے لیے اس کو ذکر کرتا ہے اس نام کو۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محمد بھائی امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ جی محمد بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا امید ہے۔ جی شیخ، اچھا شیخ یہاں ایک اور بات، بس محمد یہاں بھائی ایک اصل اور، میں کافی سوالات رہ گئے ہیں ہمارے، کافی بھائی جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں اسی کے متعلق سوال، اسی کے متعلق ہے، یہی مسئلہ جو ہے اسی کے متعلق سوال ہے۔ تھوڑا سا شارٹ میں پوچھ لیجئے۔ جی فرمائیں۔ ہاں شیخ، آپ نے کہا کہ یہ جو نام ہیں یہ پہچان کے لیے، یا ان کی رسول اللہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، تو رسول اللہ کے دور میں بھی منافقین تھے جنہوں نے علیحدہ مسجد بنائی، عبداللہ بن ابی اور اس کے جو حواری تھے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان سے علیحدہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، دیکھو میں کتنا نیک ہوں اور میں دوسروں سے یعنی میں منافقوں سے علیحدہ ہوں، تو مجھے اہل حدیث کہیں یا مجھے سلفی کہیں یا مجھے کچھ نہ کوئی خاص نام نہیں دیا، یہی کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مومن۔ تو یہ جو ان سے طریقہ ثابت ہے، بہتر نہیں ہم اسی میں ہی رہیں، اسی دائرے میں رہیں؟ کیا مسلمان لفظ وہی نہیں ہے اپنے آپ کو؟ آپ واضح ہے، واضح آپ کا سوال واضح ہے، جواب سنیے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور آپ کے اسی سوال کے اندر آپ کے جواب کی مزید وضاحت چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے اسی سوال کے اندر بہت شکریہ کہ آپ نے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر کیا منافقین، لفظ منافق، کیا یہ اصطلاح موجود تھی؟ نہیں تھی، نہیں تھی، کیونکہ وہاں منافق نہیں تھے، وہاں یا تو مسلمان تھے یا تو کافر تھے۔ مدینہ کے اندر جب آئے تو ایک گروہ ایسا نمودار ہوا جو اندر سے تو کفر چھپائے ہوئے تھا، چہرے پر اسلام ظاہر کرتا تھا۔ اب گویا کہ مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی آ گئی۔ تو یہاں پر باقاعدہ طور سے آپ سورۃ البقرہ پڑھیں، شروع میں سورۃ البقرہ کی شروع اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اب 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے۔ تو پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ منافق نہیں تھے۔ اب جب منافق آ گئے تو منافق کے مقابلے میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے تھے۔ گویا کہ کوئی ایسا ہے جو مسلمانوں سے الگ ہے، اس کو منافق کہا جاتا تھا۔ جی تو جب اللہ کے نبی سے، اور آپ یہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا؟ بھائی اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث مطلب حدیث والے، تو حدیث تو نبی کی ہے تو وہ اپنی نسبت اپنی طرف کیوں کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو شریعت لانے والے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تقسیمات جو ہے ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ جب جیسے جیسے لوگ آتے گئے ان کی تقسیم ہوتی گئی۔ تو جب منافق آئے تو منافق کے اصطلاح کی ضرورت پڑی۔ ظاہر ہے کوئی نیا، جب خوارج آئے، حضرت علی کے زمانے میں خوارج آ چکے تھے اور خوارج کا لقب اسی وقت مشہور تھا۔ خوارج جیسے ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، تو خارجی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تو اس کی ضرورت پڑی، کہا گیا کہ یہ خارجی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تو ایک نئی اصطلاح آئی۔ کیا اصطلاح آئی؟ مرتد۔ یہ مرتد ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مرتد کہا۔ تو جب اسلام کی مخالفت کرنے والے یا اس کے اصولوں کے خلاف جانے والے جیسے جیسے لوگ آتے گئے تو ان کی پہچان کرنا ضروری تھا۔ کیا ہم سب کو کہیں مسلمان ہیں؟ ایک آدمی جو اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھی نہیں مانتا، اس کو آپ اس مسلمان کا نام کیسے دے سکتے ہیں جو اصلی اور اوریجنل اسلام کو ماننے والا ہے؟ کوئی تو ایسا لیبل چاہیے جس سے آپ فرق کر سکیں۔ جی تو جب اس کی ضرورت پڑے گی تب وہ نام دیا جائے۔ اس کا ہم کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ یہ جتنے سارے نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ بھائی جب یہ چیزیں ہی موجود نہیں تھی، یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی۔ جو یہ جتنے فرقے ہیں اس کی ضرورت اسی لیے پڑی ان فرقوں کے نام کی کہ یہ فرقے نئے نئے ایجاد ہوئے۔
اسی لیے جو اصلی کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے ان کو ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے نئے نئے ناموں کی ضرورت پڑی. جیسے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. جیسے جب روافض کا فرقہ جب روافض آئے شیعہ آئے تو تمام جو مسلمان تھے جو سنت پر عمل کرنے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں. یعنی روافض الگ ہیں ہم الگ ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اب اہل سنہ والجماعہ میں بعد میں ایسی جماعت آئی جنہوں نے حدیثوں پر بہت سارے لوگوں کے آرا کو مقدم کرنا شروع کر دیا. امام شافعی کے زمانے میں, آپ امام شافعی کا زمانہ بہت دور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, 150 میں ان کی ولادت ہے, 204 میں وفات ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت سارے لوگ اپنی عقل کو اور رائے کو حدیثوں پر آثار پر مقدم کرنے لگے تو اس وقت ضرورت پڑی اس بات کی کہ کوئی ایسا نام اختیار کیا جائے کہ جو اہل الرائے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کیا جائے. تو نام آیا اہل الرائے اور اہل الاثر. اہل الاثر مطلب جو نبی اور صحابہ کے آثار کو فالو کرنے والے ہیں. اہل الرائے مطلب جن کے ہاں بہت سارے مسائل میں رائے اور عقل غالب ہے. تو یہ ضرورت پڑنی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد کے فوراً زمانے میں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت پڑنی شروع ہو گئی تھی. جیسے جیسے ضرورت پڑی مسلمانوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ نام ایجاد کیے, اور ان کی ضرورت ہے اس زمانے میں بھی. بھائی جب کوئی نیا فرقہ آتا ہے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے, ورنہ وہ آپ کے درمیان مل کے رہ جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا. صحیح بات ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ محمد بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. شیخ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے تو شارٹ میں آپ جواب لے لیں. محمد گلزار حسین ہے ہمارے ساتھ, میں نے ان کو ایڈ کیا. السلام علیکم بھائی, سوال کریں اپنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب جماعت کھڑا ہو جاتا ہے اس ٹائم جو قطر پورا فل ہو جاتا ہے, مسجد پورا بھر جاتا ہے, پیچھے میں دوسری قطر باقی رہتا ہے, اس میں آدمی نہیں رہتا ہے, تو اس کے پیچھے میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں کہ جی کیا کروں؟ سوال واضح ہے آپ کا سوال. دیکھیے, جب تک اگلی صف میں جگہ ہے تب تک آپ کو پیچھے کھڑا ہونا منع ہے. جب تک اگلی صف میں ایک بھی جگہ خالی ہے تب تک پیچھے کھڑا ہونا منع ہے. جب وہ صف مکمل بھر جائے, اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے, پھر آپ پیچھے کھڑے ہوئیے اور پیچھے دوسری صف بنانا شروع کیجیے. اگر اکیلے, ان کا یہ سوال ہے شیخ, اگر اکیلے ہے صرف دوسری صف میں تو نماز ہو جائے گی؟ میرے جواب میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے. اگر اگلی صف میں ایک آدمی کی بھی گنجائش نہیں ہے, آپ مسجد میں پہنچے, ایک آدمی کی بھی گنجائش نہیں ہے اگلی صف میں, تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیے. اب جو آپ کے بعد آئے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے یہ کی سوال ہے کہ باتھ روم اور لیٹرن ایک ساتھ میں ہے تو وہاں پہ وضو بنانا کیسا ہے, اور دعا اس کے اندر پڑھوں کہ باہر پڑھوں؟ بنانا جائز ہے. باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد ظاہر ہے آپ وضو بنائیں گے. جب باتھ روم سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ باتھ روم کے حکم میں اب نہیں رہ گئے, اب آپ وضو بنا رہے ہیں بیسن میں, اب آپ وضو بنانے والے جگہ کے حکم میں ہیں. آپ وہاں پہ وضو بنائیے اور وہاں پہ آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے نہیں ہے بلکہ آپ کو پڑھنا ہے. مطلب دونوں ایک ساتھ میں ہیں, باتھ روم اور لیٹرنگ ایک ساتھ میں؟ بالکل, میں نے یہی سمجھا ہے آپ کے سوال سے, میں یہی سمجھا ہوں. جی جزاک اللہ خیر شیخ, جزاک اللہ خیر گلزار بھائی. اس کے بعد ہمارے ساتھ محمد علی مومن ہیں, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم علی مومن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے, فرمائیں. شیخ, جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو یہ بولا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنا نہیں خیال کر سکتے تو سوری اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا آپ خیال نہیں کر سکتے تو اتنا خیال کرے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو سر جب میں یہ سوچتا ہوں تو مطلب امیجنیشن کچھ آتا ہے, کچھ نہ کچھ تصویر آتی ہے, تو مطلب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اللہ کے جو حدیث آپ نے ذکر کی وہ صحیح حدیث ہے. یہ احسان کی تعریف ہے. جو ایمان کے مراتب ہیں ہمارے دین میں, جو مراتب ہیں وہ 3 ہیں.
پہلا مرتبہ ہے اسلام، اس کے اوپر مرتبہ ہے ایمان، اس کے اوپر مرتبہ ہے احسان. احسان یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسلام کا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت جب کرو تو اتنے خشوع خضوع کے ساتھ کرو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. اس کا یہ مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہو. تو آپ یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ فرض کر لو کہ اگر اللہ آپ کے سامنے ہو اور آپ مجسم دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو ہم جنت میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. تو اگر آپ کے سامنے اللہ ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کو ایک دم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ کے جو اندر خشوع خضوع ہے اس کی کیا حالت ہوگی، کیا پوزیشن ہوگی؟ سوچئے عبادت کے کس اعلیٰ مقام پر آپ پہنچ جائیں گے. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو، آپ ایسے تصور کرو جیسے آپ دیکھ رہے ہو. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہوگے تو آپ کی کیا حالت ہوگی خشوع خضوع کی، آپ اس طرح عبادت کرو. لیکن یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم آپ یہ تصور کرو یا یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور حقیقت میں دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کیا نماز میں آپ حرکتیں کرو گے دائیں بائیں ادھر ادھر؟ جو بہت سارے لوگ ہلتے جلتے رہتے ہیں، آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو تو ایسے سانس لیتے ہو کہ آواز نہ ہونے پائے سانس لینے میں. اور وہ جو ہے مالک الملک ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو حدیث میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع اور انابت والی یہ کیفیت ہونی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. محمد علی بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. شیخ ایک اور پلیز. بھائی معذرت چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ان کے سوالات رہ گئے ہیں. آپ انشاءاللہ اگلی سٹریم میں آئیے، ضرور آپ کے سوال کو ہم لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر علی مومن بھائی. اس کے بعد سسٹر ریحانہ ہمارے ساتھ ہے. میں آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ سوال شارٹ میں کریں اور ایک ہی سوال کریں. جی سسٹر فرمائیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے موبائل میں آن لائن کلاس چلتی ہے، قرآن یا تو عربی کلاس، تو جیسے بچے ٹوائلٹ وغیرہ میں بیٹھے ہیں اور ہم سوچ رہے کہ آگے کا مطلب کلاس چھوٹنا نہیں چاہیے، تو کیا وہ فون لے کے باتھ روم میں جا سکتے ہیں جیسے کہ کلاس چلتی رہے قرآن یا عربی کی؟ دیکھیے اتنی دیر میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. اگر خاص طور سے قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے تو آپ خود سوچئے یہ مناسب نہیں ہے. جو باتھ روم ہے وہ قرآن حدیث سننے کی جگہ نہیں ہے، وہ قرآن حدیث کے اور درس کی جگہ، پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھائی درس سے پہلے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیے یا انتظار کر لیجئے. تو قرآن اور حدیث کی جگہ ٹوائلٹ نہیں ہے، تو یہ چیز اچھی بھی نہیں لگتی. اگر بعض علماء اس کی اجازت بھی دیے ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں لگتی ہے کہ وہاں پہ آپ قرآن اور حدیث کی آواز لے کر جائیں. جی جزاک اللہ. وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر آپ کا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اسی 1 گھنٹے میں آپ کو باتھ روم میں جانا ہے. پہلے سے اس ساری تیاری کر کے رکھیں. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہمارے ساتھ امت اللہ سسٹر ہے، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ جی شیخ. کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. دیکھیے قبلے کی طرف پیر کرنے کے سلسلے میں ایسی کوئی صحیح نص ثابت نہیں کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے سسٹر آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہمارے ساتھ سرفراز حبیب بھائی ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرفراز بھائی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟
جی شیخ، میرا سوال تھا کہ پرفیوم وغیرہ لگانا کیسا ہے جس میں الکوہل وغیرہ رہتا ہے؟ جی شیخ، یہ دیکھیے ہمارے پاس 1 منٹ بچا ہے شیخ. جی ویسے مختصر اگر جواب دوں، مختصر، حالانکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو پیش آتا ہے، تو اس کا تو میں تفصیل سے جواب دینا چاہوں گا، لیکن اس وقت مختصر جواب آپ کے لیے ہے. تفصیلی جواب اگر آپ لینا چاہیں تو اگلے اسٹریم میں آئے، کم سے کم 5-6 منٹ اس میں چلا جائے گا. مختصر جواب یہ ہے کہ الکوہل کی مقدار اگر اس میں اتنی کم ہے کہ الکوہل کا اپنا کوئی وجود نہیں بچا ہے تو جائز ہے. جی سرفراز بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا بھائی. وہ مقدار مطلب کیسے پتا چلے شیخ؟ وہ پتا چلے گا بھائی، اس میں لکھا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے، جو اس فیلڈ کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کو مان لیجئے فلاں کمپنی کا جو ہے پرفیوم بہت پسند ہے، آپ اگر چاہو تو ریسرچ کر کے پتا کر سکتے ہو کہ بھائی فلاں کمپنی کے پرفیوم میں کتنا الکوہل ملا ہوتا ہے. تو کتنا ہونا چاہیے شیخ؟ میں نے کہا دیکھیے، کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے یا تو اس کا رنگ یا مزہ یا بو، یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز جب تک نہیں پایا جائے گا تب تک ہم کہیں گے کہ وہ چیز نہیں ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے اگر کسی جو ہے 10,000 لیٹر کے ڈبے میں اگر 1 قطرہ پیشاب پڑ جائے تو آپ بتائیے کہ وہ 1 قطرہ جو پیشاب ہوگا، کیا اس کا اپنا کوئی وجود ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ ایسے ہی مسئلے کو، یعنی اس کا وجود ہونے کے لیے یا تو اس کا کلر ہو، یا اس کا رنگ ہو، یا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے. یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں لیکوئڈ چیزوں میں. یا رنگ ہوتا ہے، اس کا خوشبو ہوتی ہے کوئی، یا جو ہے اس کا کوئی کلر ہوتا ہے، کوئی ذائقہ ہوتا ہے. تو جی جزاک اللہ خیر. امید ہے سرفراز بھی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ شیخ، اسکرین کے سارے لوگ ختم ہو گئے لیکن کمنٹس کے سوالات رہ گئے. کمنٹس والے سوالات آپ اسکرین شاٹ لے لیں، جو اہم سوال ہوں گے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں لے لیں گے. جی ٹھیک ہے شیخ، میں اس کے اسکرین شاٹ ویسے میں نے لے لیے ہیں انشاءاللہ، تو ہم لوگ اگلی اسٹریم میں اس کو لے لیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. جی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی شیخ. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو تشفی بخش جوابات شیخ کی جانب سے ملے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہماری اس لنک کو جو آپ تک پہنچتی ہے آپ دوسرے بھائی بہنوں تک شیئر کرتے رہیں، اور i+TV دیکھتے رہیں، اور اسی طرح ہماری جو اسٹریمز ہوتی ہے لائیو، ضرور اس میں آئیں، آپ اپنے سوالات آپ پوچھیں تاکہ آپ کو اس کے جوابات مل سکیں. اور i+TV کو آپ ضرور اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچائیں. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے اختتامی مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.